अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को इश्क़ हकीकी के लिए राह अल्लाह में खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम अपनी रहमत रखे। जो हमारी मुश्किलात हैं, हमारे दिलों के जो ख़दशात हैं, जो परेशानियाँ हैं हमारे घरों की, हमारे दिलों की, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत और अपने करम से दूर करे। और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत, अपने करम, अपनी रहमत से उनके दर्जात बुलंद करे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमें भी नेक राह पर हमेशा हमेशा चलने के लिए तौफीक अता करे, हदायत का रास्ता अता करे इंशाअल्लाह ताला। मैंने अपनी जो पहली चंद वीडियोस थी, किसी में मैंने हशर के दिन का भी ज़िक्र किया है, दोज़ख का भी ज़िक्र किया है, क़यामत के दिन का भी ज़िक्र है, जन्नत का भी ज़िक्र है। आज की कुछ आयत हैं, उसमें ऐसे अफ़राद का ज़िक्र है कि जो लोग ना जहन्नुम में जाएँगे और ना ही जन्नत में जाएँगे। और सूरत है सूरह अराफ, यानी कि वो दरमियान के रास्ते पर मौजूद होंगे। अ, इससे पहले जो कुछ चंद एक बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि होनी चाहिए, सभी को पता होनी चाहिए कुरान से रिलेटेड ही कि इसकी अगर मैं तफ़सील या तफ़सीर बयान करना चाहूँ तो वो भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ़ मेरी कोशिश होती है कि मैं एक तो ऐसी आयत का इंतख़ाब करूँ कि जिनका तर्जुमा जो है, चाहे वो लफ्ज़ी है या बामुहावरा है, वो इतना आसान हो कि जो ऐसा शख़्स कि जो कि तर्जुमा जिस नहीं पढ़ता कुरान का, जस्ट वो अरबी पढ़ रहा होता है, उसको भी समझ आ जाए। सो मैं इतनी डिटेल में इसलिए भी नहीं जाती कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो इसकी हर आयत दूसरी आयत से डिफरेंट है। उसके साथ कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई ऐसा एक वाक़या रिलेट करता है कि जिससे उसका मफ़हूम ज़्यादा क्लियर होता है और ज़्यादा समझ आता है। लेकिन अगर एक कोई शख़्स, मैं एक चीज़ एक वाक़या बता देती हूँ, लेकिन उसको उसकी डेप्थ का या उसके आस-पास के वो खदो-खाल का पता ना हो, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता। सो यही जिस तरह मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि लोग फिर यही कहते हैं कि पहले ये शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, और फिर उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते, तो सो वो उसको छोड़ देते हैं कि भई ये तो समझ ही नहीं आ रहा। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे जो जुमले हैं उनका इंतख़ाब करूँ कि जो हम सबको बआसानी समझ आ जाएँ। दूसरी बात ये कि हम कुरान को 2 लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते। कुरान ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इसको 2 लाइनों में बता दूँ कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें और इसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है। अगर ये इतना आसान होता, अगर इसको समझना या इसका मतलब इतना आसान होता, तो ये कुरान 23 सालों में नाज़िल ना होता। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको अगर 23 सालों में नाज़िल किया है, तो उसकी वजह भी यही है कि उस वक़्त जो वाक़यात हो रहे थे, जिस किस्म के माहौल से नबी पाक गुज़रे, जिस तरह के वाक़यात उन्होंने सहे, जो जंगें, जो तकलीफ़ें उन्होंने सहीं, उस वक़्त के दौर के जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, दीन के रास्ते पर चले, जो उनके साथ हुआ, उन सब से रिलेटेड आयात इस कुरान में अल्लाह ताला ने उन वाक़यात के पेश नज़र नाज़िल की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें, तो हमें ये कुरान कभी भी समझ ना आ सकेगा। सबसे बढ़ के कि इसकी आयत मक्की भी हैं, मदनी भी हैं। मक्के का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था, मदीना का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। और सबसे जो एक समझने वाली बात है कि इस कुरान की जो आखिरी सूरतें हैं, वो सब की सब मक्की हैं, जिसमें जहन्नुम का और जन्नत का सारा ज़िक्र है। और जो मदीने वाली सूरतें हैं, वो सब की सब कुरान पाक के शुरू में आई हैं। कहने का मकसद कि हम कुरान को इतना आसान नहीं ले सकते। अगर लोग कहते हैं कि हमने इसको पढ़ लिया, हमने इसको याद कर लिया, पढ़ना, याद करना अच्छी बात है, लेकिन मेन मकसद कुरान को समझना है। इसके एक-एक जुमले में इतनी गहराई, इतनी डेप्थ है कि जब तक हम उसको मुकम्मल तौर पर
اس کے حالات کو، اس کے خد و خال کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ ہے آیت نمبر ہے 40 کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمانیں رحمت اور قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آیتوں کو جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ وہی جو کہ لوگ کفار کرتے تھے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ سے انکار نہیں تھا، نہ ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک ان آیتوں کو پڑھتے تھے تو وہ چونکہ ان کے آباء و اجداد کے مذہب سے ٹکراتی تھیں، ان کے جو کچھ وہ بولتے تھے یا وہ جو کچھ ان کے اس وقت کے اعمال تھے، اسباب تھے، ان چیزوں سے ٹکراتی تھی، سو ان کو یہ قرآنی آیات غلط لگتی تھی، وہ اس کو جھٹلا دیتے تھے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہمارے ماں باپ نے ایسے نہیں کیا، ہم کیوں ایسا کریں؟ اور ان کو وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو شخص ان آیات کو پڑھ رہا ہے، وہ شخص، وہ خود کہتے تھے کہ یہ اس سے نیک بندہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ مطلب نبی پاک کو تو انہوں نے شروع سے ہی صادق امین بولا ہوا تھا، ہر طرح سے ان کی عزت کرتے تھے، ہر چیز ان کی مانتے تھے، لیکن جب وہ قرآن کے بارے میں بتاتے تھے تو وہ ان کو بات ہی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس کے جو بیانات ہیں، قرآن کے جو آیات تھیں، وہ ان کو اس چیز سے ہٹاتی تھیں کہ جو وہ خود یا ان کے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ اور یہ اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کسی کے لیے بھی، ہم لوگ بھی خود بھی ہیں، ہم ایک عمل جو کرتے آ رہے ہیں نا، ایک دم سے ہمیں کوئی کہے نا کہ اس عمل کو چھوڑ دو، تو ہم وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بندہ، جو انسان بچپن سے کام کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو اچانک مطلب وہ ایک انسان ہے، وہ 40 ایئر کا ہو گیا یا 30 ایئر کا ہو گیا، اور وہ بچپن سے ایک ہی کام کرتا ہوا آ رہا ہے، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے سادے چاول کھاتا ہوا آ رہا ہے۔ چلیں میں اس طرح کی مثال دے دوں کہ ایک شخص ہے جو تقریباً 20-22 سال سے سادے چاول کھا رہا ہے، اس میں نمک مرچ نہیں ہوتا، اور ایک دن اچانک اس کے سامنے نمک مرچ والے چاول رکھ دیے جائیں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے سامنے کیا رکھ دیا گیا، تو یا تو وہ کھائے گا نہیں، یا کھا بھی لیے تو وہ اس میں ہزارہ غلطیاں نکالے گا، حالانکہ چیز تو وہی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا گیا۔ یہی بات ہے کہ ہر چیز وہی تھی، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ریسٹرکشنز تھیں، جو ہدایات تھیں، ان کو فالو کرنا تھا، ان کو اپنے بتوں کو چھوڑنا تھا، اور ایک رب کی ماننی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، سو انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا۔ اور یہ چیز اگر آج کے دور میں امپلیمنٹ کیا جائے تو یہی چیز ہے، آیتوں کو جھٹلانا ہی ہے نا، کہ جو شخص آج کل کے دور کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد پورے نہیں کرتے، یتیموں کا مال کھا جائیں گے، دغا بازی کریں گے، چوری کے مال سے یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنی جائیدادیں بنانی اور اس پر محل کھڑے کر لینے، یا اگر اس کی آسان مثال ہو کہ اگر کوئی شخص بہت نیک ہے اور وہ نمازیں، اس کے قرآن، اس کی عبادات، اس کے حج، اس کے عمرے، لیکن اگر اس کا کوئی بھانجا بھتیجا ہے جو کہ یتیم ہے تو اس کا وہ مال پہ قابض ہے، تو اس کی ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے ان آیتوں کو جھٹلایا جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ آپ نے یتیم کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، آپ نے کس طرح کے نیک عمل کرنے، آپ نے بھوکے کو کیسے روٹی کھلانی ہے، اس نے ان آیات کو جھٹلا دیا۔ تو جھٹلانا صرف یہی نہیں ہوتا کہ قرآن نہیں پڑھا، یا پھر یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کی فطرت میں رکھا ہے۔ جب
انسان کو مطلب کسی بھی ذی روح کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے اندر ایک فطرتاً یہ چیز موجود ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، کوئی انوینٹر ہے، کوئی خالق ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہوا ہے۔ سو اللہ کے وجود سے صرف انکار کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے آیات کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کے وہ ایسے تمام احکامات جو کہ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے ہم تک پہنچائے، وہ کوئی سے بھی ہوں، وہ ان کو جھٹلا دینا آیات کو جھٹلانا ہی ہے۔ اور آج کل کے لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اگر عورتیں ہیں، چلو میں مردوں کی اگر نہ بھی بات کروں، عورتیں ہیں اور ماشاءاللہ سے بے شک وہ اپنے خاوند کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آتی ہیں، بہت اچھی تربیت کر رہی ہیں اپنی اولاد کی، انہوں نے عمرہ بھی کر لیا، انہوں نے حج بھی کر لیا، لیکن انہوں نے اگر پردہ نہیں کیا اپنے چہرے کا، اپنے جسم کا پردہ غیر مرد کے سامنے نہیں کیا، نامحرم کے سامنے وہ سر کھول کے جاتی ہیں یا ان سے باتیں کرتی ہیں، تو انہوں نے بھی ان آیات کو جھٹلایا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورہ نور میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے، عورتوں کے لیے حکم موجود ہے۔ ہم لوگ بھی کسی نہ کسی زوم میں قرآنی آیات کو جھٹلا ہی رہی ہیں۔ یہ چیز ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کو حفظ کر لیا، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی ڈیٹیل پڑھ لی تو ہم نے قرآن کو سارے کو ازبر کر لیا، سمجھ لیا، تو وہ ایسا نہیں ہے جب تک کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ ہم لوگ پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو بھی کرنا ہے۔ تو جنہوں نے جھٹلا دیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل ہو جائے، کہ عربی محاورہ ہے، اور ایسا محاورے کو اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کی آیات میں شامل کیا ہے تو اس کی اپنی اہمیت کا اندازہ تو یہیں سے ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ اس محاورے کا استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں کیوں کیا اور ان لوگوں کے لیے کیوں کیا جو کہ قرآنی آیات کو جھٹلائیں گے، یعنی کہ ایسے اعمال کا انکار کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بولے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے جس سے ہم کپڑے وغیرہ سلائی کرتے ہیں، اس کا وہ سوراخ اتنا چھوٹا ہے کہ اتنا بڑا جانور اس میں سے نہیں گزر سکتا، یعنی کہ ایک ناممکن کام، ایک تو ہوتا ہے نا مشکل بھی نہیں، ناممکن، جو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان اس کو کر ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت سوائے رب تعالیٰ کے اذن سے یا اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی کن کہہ دے۔ اول تو وہ اب ظاہر سی بات ہے ایسا کسی طرح کوئی اس طرح کا معجزہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کروا دیں۔